बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MK मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच। पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटी जिसने वक्त से पहले इतनी ग्रोथ की कि ज़माना बातें करने लगा। मेरी मुराद ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में हर बंदे की एक मुख्तलिफ राय है। हर बंदा उसके बारे में एक अपनी राय कायम करके बैठा है। हर बंदे के दिमाग में अजीब व गरीब सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हीं सवालात को ख़त्म करने के लिए आज हमने मदऊ किया सरफराज अहमद गोंदल साहब को। सरफराज गोंदल साहब कंट्री सेल्स हेड भी हैं और MD ब्लू वर्ल्ड सिटी भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे आपके वो तमाम सवालात जो लाजम है कि आप तक हकायक सामने आपके रखे जाएं, आपको बताया जाए कि हकीकत में ब्लू वर्ल्ड है क्या, ताकि आपके दिमाग में पैदा होने वाले वो इंतशार जो आपके आने वाले कल को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो दूर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये कि आपका लीगल स्टेटस क्या है ब्लू वर्ल्ड सिटी का? देखें जी, जो क्वेश्चन आपका लीगल स्टेटस के बारे में, मेरा ख्याल है कि आप जानना चाह रहे हैं कि हमारे NOCs के प्रोसेस जो है वो किस मरहल में। तो मैंने बार बार पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जो NOCs के प्रोसेस होते हैं वो ड्यू टू सम हर्डल्स जानबूझ के लेट भी किए जाते हैं। अदरवाइज़ अभी आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब अपनी हाउसिंग सेक्टर की अनाउंसमेंट की थी तो उसमें टाइम दिया था कि तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो विद इन 3 मंथ जो है वो NOC के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हमने तो 2 साल से अप्लाई किया हुआ है। प्लानिंग परमिशन कभी हमारी एक दफ़ा हुई है, फिर दूसरी दफ़ा हुई है। तो 7-8 NOCs अल्हम्दुलिल्लाह हम ले चुके हैं। कुछ मैं समझता हूँ कि ऐसे अनासर हैं जो जिनकी कोशिश है कि इनको जितना डिले किया जा सकता किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मराइल से निकलते हुए बहुत जल्द जो है वो NOCs के मराइल को कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने जब एप्लीकेशन रिजर्वेशन ली आप लोगों से, तो उस वक़्त भी हमारे जहन में यही था कि हम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है हम डेवलपमेंट या उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन फिर हमने लोगों की तरफ देखते हुए और दूसरी सोसाइटियों की तरफ देखते हुए हमने अपना प्रोसेस चेंज किया और हमने डेवलपमेंट का आगाज़ किया लैंड कॉस्ट के ऊपर ही। हमने अभी किसी से कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए, हम सिर्फ लैंड कॉस्ट का एक अमाउंट है जिसको आप डाउन पेमेंट या एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, वो हमने सिर्फ ली है। और लेने के बाद जो है ना हम जिस तेज़ी से इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट के मेरे साथ तकरीबन 700-800 लोग जो वाबस्ता हैं, उनकी अपनी ज़बान से ये एतराफ़ है कि जी इस लेवल की डेवलपमेंट और इतनी जल्दी डेवलपमेंट किसी भी इदारे ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं की है। तो यही हमारी कामयाबी का सबूत है कि हमने लैंड को जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस ज़रूर है, मतलब डिले ज़रूर है, लेकिन डिले सम रीज़न्स उनकी वजह से है। हमें जब स्टार्ट में रोका गया कि जी आप NOCs के प्रोसेस को कंप्लीट करें, तो फिर हम जो है ना वो आपको जो है इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि आप काम करें। तो हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालतों में दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आला अदालतों की रोशनी में हम जो है ना डेवलपमेंट का काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस बात का सबूत है कि अगर हम किसी भी फॉर्म पे कहीं भी अगर हमें जाना पड़े, जो कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ अदालत ही होती है जो मुनसफ़ाना अंदाज में लोगों को चीज़ों को मैनेज करके देती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे मौक़िफ़ को सुना है कि हम वहाँ पर ज़मीन को डेवलप कर रहे हैं और आप लोगों के हवाले करने के लिए वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। वरना कुछ सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने नाम पर कागज़ात में सारी चीज़ें शो की हैं और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है और बाद में जो है ना वो आपको सिरे से कहीं नज़र नहीं आते। तो अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया हुआ है कि नहीं, ये लोग जो है काम करने वाले लोग हैं और काम कर रहे हैं। तो सर आपकी मुखालफत इतनी क्यों है? गुड क्वेश्चन जी। मुखालफत इतनी क्यों है? बात ये कि अगर एक ही जगह पर 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाएं जहां पर आपके ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएं और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आप का एक बड़ा नाम हो और उस नाम के आगे 1-2 साल 1.5 साल से एक कंपनी उठे और वो प्रोजेक्ट को डिलीवरी की तरफ ले जाए, एक हाइप क्रिएट कर दे, तो उसके बाद फिर एक नहीं कई आपके जो है ना नादीदा अनासर भी शामिल हो जाते हैं
जिन को अपनी ग्रोथ का ख़तरा होता है, जिनको अपनी साख का ख़तरा होता है। हमने दो चीज़ों के ऊपर बड़ा वाज़ेह अपना कॉन्सेप्ट दिया। नंबर वन कि हम लोग इस पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर से हट कर टूरिस्ट सिटी को बिल्डअप कर रहे हैं कि हम वो पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जहाँ से पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ ये विज़िट करने आएंगे कि यार ब्लू वर्ल्ड सिटी में आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो सर इसके अंदर आपके एक तो कम्पिटिटर आपके मुखालफिन हैं, मगर नज़र में आता है कि कुछ महकमे, कुछ इदारे वो भी आपकी मुखालफत में हैं। देखें जी, बात यह है कि इदारे चलते हैं ताल्लुकात से, इदारे चलते हैं सियासी वाबस्तगी से, इदारे चलते हैं फाइलों को टायरों से, फाइलों को पहिए लगाने से। ये तो हर बात ज़बान और ज़द आम है। लेकिन हमारे साथ जो मुखालफत का इशू है वो मकामी लैंड्स माफिया का भी है और उनके ताल्लुकात का भी तो है। सर क्या आप लैंड माफिया नहीं है वहाँ पे? देखें, लैंड अगर आप ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़मीन परचेज़ की और उस पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको जिस अंदाज में भी समझ लें। ठीक है, हमारे पास अपनी ज़मीन मौजूद है, हम अपनी ज़मीन पे काम करते हैं। कभी हमें कहा जाता है कि जी जो गेट बन रहा है वो जो है किसी और की ज़मीन पर है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, बल्कि इस फोरम के ज़रिए मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपके पास 3 मरला भी जगह है और वो 3 मरला जगह पर कोई ला कर 2 ईंट भी रखता है तो आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा सोशल नेटवर्क, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि यार आप हमारी ज़मीन पर ये कैसे खड़े हैं। सर उन हाउ कैन पॉसिबल कि हम लोग जो है ना किसी की ज़मीन पर जो है ना कब्ज़ा करें, और उस सूरत में जहाँ पर ये ज़मीन जो है मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो हम वहाँ पर उसको डायमंड्स बना रहे हैं। सर एग्जैक्टली, और उन अनासर को तो मीडिया ने भी, रियल एस्टेट एडवाइज़र्स ने भी, हर आदमी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। उन लोगों की जो बात थी वो तो अपनी दम तोड़ गई। उन लोगों ने जो कुछ फिनोमेना एक मार्केट में फैलाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मीडिया ने, रियल्टर्स ने, सब ने उन लोगों को अपोज़ किया। उस खबर की तो उसी वक्त तरदीद होगी जिसने क्लेम किया था गेट वाली जगह पे। लेकिन उसके साथ हम मुख्तलिफ खबरें सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ सरकारी ज़मीन पे ब्लू वर्ल्ड का कब्ज़ा है, फ़लाँ बंदे की ज़मीन पे कब्ज़ा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी जिस स्टेटस पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जो सबसे अहम इशू होता है वो होता है आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का होता है। तो ये लोग जो है ना ये टारगेट करते हैं कि आज इस हफ़्ते इस दिन में हमने ये रोमिंग देनी है, ये अफवाह उड़ानी है, जिससे जो है ना इनके लिए सवालात जन्म हो या इनकी जो है ना इदारे की साख पर जो है ना सवालिया निशान बने। तो उसके लिए वो गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ों को उछालते हैं। ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन होने पर अगला टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं। उनको पता है कि ये झूठ बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। क्योंकि आप अगर कहते हैं मिसाल के तौर पे कि यार छोटी सी ज़मीन है जिस पे काम कर रहे हैं, तो जिसने प्लॉट लिया है या जिसने वहाँ पे प्लॉट लेना है वो फिजिकली जाके देखता है आप लोगों के सर, साथ, कोई नो डाउट वेरिफिकेशन करता है कि यार ये कहते हैं दो मरले जगह, यहाँ तो जो है ना अनगिनत मतलब गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो हम तो थक जाते हैं कि यार हमें ज़मीन कब ख़त्म होगी। क्योंकि हमने उसको सोसाइटी का नाम नहीं दिया, हमने उसको टाउन का नाम नहीं दिया, हमने कहा ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो सिटी कॉन्सेप्ट है, हम शहर बनाने जा रहे हैं। और जब कोई चीज़ नई बन रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे अवामिल जो है उसकी मुखालफत में खड़े होते हैं। आप ये ना समझें कि हमारी मुखालफत में बहुत लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी बहुत लोग हैं जो रियल बुनियादों पे काम करते हैं, जिनके नज़र में खौफ खुदा भी है। उसमें इदारे के लोग भी शामिल हैं, उसमें सियासी लोग भी शामिल हैं, उसमें अवाम लोग भी हैं जो हमें समझते हैं कि यार ये लोग ठीक कर रहे हैं। उसमें हमारे रियल एस्टेट के जो ग्रुप हैं, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी का सबूत है कि वो ग्रुप, वो रियल एस्टेट, वो रियल्टर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के भी आप पर, सोसाइटियों के साथ, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। ठीक है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो दिन रात हमारे साथ हैं, हमारे काम को देख रहे हैं। मतलब जो प्लॉट जिनकी बैलेटिंग हमने करनी थी 3 साल बाद या 4 साल बाद, वो हम टाइम से पहले जो है ना बैलेटिंग करके हम लोग डिलीवर करने की तरफ जा रहे हैं। सर हम आज भी कहते हैं, मैं इस फोरम में आपको बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स हमारी उस बेल्टिंग एरिया में आकर प्लॉट लेना चाहता है और प्लॉट लेके कहता है जी मैं कल घर बनाना चाहता हूँ, तो वो बिस्मिल्लाह, हम उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो आए घर बनाने। हम तो कह रहे हैं, मतलब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सेरिन विलास के नाम से हम इस संडे को बाकायदा उसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब घर जो हैं
وہ ہم تیار کر کے جو میرے یہ ریل اسٹیٹ کے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ 200 گھر تو ہمیں جو ہے نا دو بھی حصے میں نہیں آئیں گے, ایک بھی نہیں آئے گا, لیکن ہم وہاں ابتدا کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں پہ ان چیزوں کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کیونکہ ڈیولپمنٹ, میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, ڈیولپمنٹ تو روڈ, سڑکیں, پانی, بجلی ہے, انفراسٹرکچر تو ہم دے ہی رہے ہیں, لیکن اب ہمارا اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوکل بھی لوگ آئیں اور وہاں پر ریزیڈنس اختیار کریں. جس دن, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جس دن آپ کے واٹر تھیم پارک کا وہاں افتتاح ہوا, جس دن وہاں پر چائنیز آ کر لگ گئے, اور جس میں دنوں کی دیری ہے, مہینوں یا سالوں کی دور نہیں ہے, وہ آپ کی یہ سمجھ لیں کہ یہ دو ڈھائی مہینے بھی بہت زیادہ ہیں. اس دوران وہاں پر وہ کام شروع کر دیں گے, کیونکہ ایک پورا پروسیس ہے آپ کی جو ہے نا وہاں پر واٹر تھیم پارک کی جتنی بھی سلائیڈز ہیں, وہ رائڈز ہیں, وہ سب تیار ہو رہی ہیں اور وہ آخری مراحل میں. پھر انہوں نے شپنگ کے ذریعے یہاں آنا ہے اور یہاں سے کام کا آغاز کر دینا. اس دن یہ پلاٹس, یہ چیزیں آپ کی دسترس میں نہیں ہوں گی. آپ لوگ خود سوچیں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ یار ہم اچھے رہے ہیں. پھر آپ کا سٹیٹس, یا آپ کے جو وہ پلاٹ ہولڈر آئیں گے جنہوں نے آ کر یہ دیکھنا کہ یار ہم ایسی کسی لگژری جگہ جا کر رہیں. سر تو تھیم پارک کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا, کتنی ڈیوریشن ہے اس کی؟ تھیم پارک ویسے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ودن 1 ایئر جو ہے نا اس کو ہم کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھول دیں گے. ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ اگلی گرمیاں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وہاں محظوظ ہو سکیں, وہاں پہ وہ ہو سکیں. اس کو جو ہے نا آپ ایک میکسیمم اگر کریں تو نیکسٹ ایئر ہم اس کو. ٹھیک ہے. اور سر بلیو ماسک جو ہے آپ کی, اس کا کیا اندازہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کتنے ٹائم پیریڈ میں ہو جائے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس چیزوں کو آپ دیکھیں کہ واٹر تھیم پارک ہے یا بلو ماسک ہے یا وہاں پہ ہارس مسکاٹس تو آلریڈی کمپلیٹڈ ہیں تقریباً. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے آفس کے ڈیزائن کو برج الف کے نام سے جو ہے نا اس کی ریپلیکا ہم بنا رہے ہیں. اس کا بیک اینڈ کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا بیک اینڈ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو ٹورسٹ سٹی بنا رہے ہیں تو لوگوں کو یہاں پر لے کر آئیں. آپ کی ایک دن کی اگر آپ 300 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو 300 لوگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے. بیریا ٹاؤن چلے جائیں آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, لگژری انوائرمنٹ ہوگی, ان کی اپنی ضروریات زندگی کے لیے چیزوں کو انہوں نے مینیج کیا ہوا. ہم اس چیز سے باہر نکلے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سٹی لیولز کو مینیج کریں. ہمارے پاس یہاں جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہو, وہ اسلام آباد پنڈی کے جو کمرشلز میں کاروبار کرنے والے حضرات ہیں وہ آ کر دیکھیں گے یار یہاں پر ہم اتنی کھپت ہے تو ہم یہاں پر اپنے کام اور کاروبار کا آغاز بالکل. وہ جیسے اکنامک زون کا بھی پروجیکٹ ہے, بلیو ورلڈ سٹی کا کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں. سر جس وقت آپ نے سٹارٹ کیا تھا بلیو ورلڈ سٹی کو, کیا ڈے فرسٹ سے ہی آپ کا کانسیپٹ تھا کہ یہ اتنا میگا سٹی بن جائے گا, ایک ٹارگیٹڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن جائے گی پاکستان میں, اسلام آباد میں؟ یہ ڈے فرسٹ سے آپ اس کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں یا وقت کے ساتھ ضرورت کی ایجاد ہے, کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی بارش کا پانی ہے اور وہ بہہ رہا ہے اور اپنا رستہ بناتے ہوئے جا رہا ہے تو جہاں اس کو رستہ نظر آیا تو اس طرح چلا گیا, ایسی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہے, پوری مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ٹیم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے, جو دن رات کام کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی اکثر جو ہے ہماری ٹیم جو ہے, جو چیئرمین صاحب ہے سعد نذیر صاحب, وہ آدھی رات تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سپتین صاحب کے ساتھ, پوری ایک آرکیٹیکٹ ٹیمز کے ساتھ, اور وہ چیزوں کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کو ہمارے لیے جو ہے نا کریٹ کر کے پروجیکٹ کی بہتری کے لیے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈے 1 سے جو ہے نا ایک کانسیپٹ جو ہے نا ہم نے لیا تھا کہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں جس پر لوگ کسی وجہ سے آئیں. مطلب میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی ہم نے ٹریفک پولر سٹی جو ہے نا وہ ہم بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ کی ٹریفک ڈائیورٹ ہو. ٹھیک ہے. آپ کی جو سیر و تفریح کے لیے مری, ناران, کاغان جاتا ہے تو اس جانے سے پہلے ان کے پاس ایک چیز ہو کہ یار ہم اس شہر میں لازمی وزٹ کریں. یہاں ہمیں واٹر پارک بھی مل رہا ہے, یہاں شاپنگس کی بھی مل رہی ہیں, یہاں سینما بھی ہیں, یہاں جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں, یہاں آپ کے جو ہے نا بلو ماسک بھی ہے. یار ہم لوگ ویزے لگوا کر دنیا جان کی سفر کر کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نا تفریح کر رہے ہوتے ہیں, اپنا زر مبادلہ جو ہے نا وہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہاں پر آپ لوگ ہمارے شہر آئیں گے, بلو ورلڈ سٹی میں آئیں گے, اور بلو ورلڈ سٹی میں آ کے ان سب چیزوں کو اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھیں گے, اور کل آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی کا نام یاد رکھیں گے کیونکہ شہر بنا ہے الحمدللہ. تو سر کتنا ٹوٹل ایریا کتنا ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے نا مختلف لوگوں کی جو افواہیں تھیں تو اس افواہوں کی بنیاد یہ تھی کہ جی ان کے پاس جو ہے نا زمین شاید بہت کم ہے اور یہ بتاتے زیادہ ہیں. تو الحمدللہ ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ جو ہے نا 75,000 کینال جو ہے نا وہ ہم نے
بتایا کہ جی الحمدللہ ہمارے پاس جو نام ٹرانسفر ہو چکی ہے اور جو ہم نے بیانے اور ایگریمنٹس اور چالان کی صورت میں جو ہے نا وہ 75,000 کنال سے ابو الحمدللہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے. ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریے میں اگر ہم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک بھی چلے گئے تو الحمدللہ ہم جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس فیز 1 یا فیز 2 یا فیز 3 بنانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپ ہوتے چلے جائیں. لوگوں کا یہ جو جتنی بھی مخالفتیں باتیں ہوتی ہیں اور جتنے بھی یہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں یہ اسی ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے جی کہ بلو ورلڈ سٹی ڈے 1 سے جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے, جس رفتار سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس رفتار سے ہمارے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ جو ٹیم ہے, مطلب آج دیکھیں ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے تھے لینڈ پرووائڈنگ کے ندیم صاحب کے اوپر, نعیم صاحب کے اوپر, بالکل, کہ اگر انہوں نے یہ زمین نہ پرچیز کی ہوتی, انہوں نے زمین کی اہمیت کو نہ سمجھا ہوتا کہ چلیں یار ابھی نہیں, ہم کل کر لیں گے, 6 مہینے بعد کر لیں گے, ابھی ہم یہ کریں, نہیں. انہوں نے دن رات لوگوں کے پاس جا کر, لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ایک جگہ کی. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, یہ زمین کی بائنگ کرنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے, لیکن لوگ اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ رقبہ جو ہے خریدا تھا, لیکن نکلا یہ ہے. ندیم صاحب کی گرفت ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے, نظر اتنی اچھی ہے کہ ان کی نظروں میں وہ پورے ایریے, چاہے وہ سہیل, ابدال ہے, سنگرال ہے, ان کو پتہ ہے کہ کون سا ایریا, کون سا خسرہ کس جگہ پر فٹ ہے, اور وہ اسی کے مطابق اس کی پرچیزنگ کر رہے ہیں. قبضہ کس کے پاس اور انتقال کس جگہ پہ, سارے ماشاءاللہ. جو ندیم صاحب کافی دور اندیش انسان ہے, لیکن سر اس کے ساتھ ساری معاملات ہم دیکھتے ہیں. بلو ورلڈ سٹی نے ماشاءاللہ دنوں کے اندر اتنی ترقی کی, مین سٹریم میڈیا میں آ گیا, انٹرنیشنل کلائنٹ انٹریکٹ کیا, لیکن آپ کے پروسیسنگ یونٹس بہت سلو نہیں ہیں. آپ اگر پروسیس یونٹس اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو فائل ہونے کی, تو بات صرف اتنی سی کہ دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہمیں بنانا چاہیے. اب لوگوں کی جو پروسیس ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک نیٹ ورک جو ہے نا اس کے مطابق ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریبیٹس کا جو ہے وہ فائل ہے یا انہوں نے کیش دیا ہوا ہے, ایک اکاؤنٹس کا سیٹلمنٹ کا ایک پروسیس. سر اس کو میں آسان ایسے کرتا ہوں, آج سے 2 سال پہلے بلو ورلڈ سٹی کی سائٹ پہ 30 مشینیں کام کر رہی تھی, آج میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ 300 کے قریب مشینیں کام کر رہی ہیں. ابو کر لیں 300 سے ابو ہے, 300 سے ابو ہوں گے, وہ سراؤنڈنگ ایریاز میں لگی ہوں گی. 300 مشینیں کام کر رہی ہیں, لیکن آپ کے جو آفسز ہیں وہاں پہ جو 10 لوگ یا 20 لوگ یا 50 لوگ کام کر رہے تھے, ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو وہی لوگ کام کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو بڑھا کے آسانی کیوں نہیں پیدا کرتے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں آپ کا کویشچن جو ہے نا ٹیکنیکلی ہے, میں ہوں سیلز کا بندہ, ٹھیک ہے, لیکن ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر سر یو آر آلسو مینیجنگ ڈائریکٹر آف بلو ورلڈ سٹی. میں آپ کو اسی بات پہ لے کے آ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل سوال کا جواب ٹیکنیکل انداز میں دوں گا. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ 20 بندے جو آفس میں بیٹھ کر ٹیکنیکل سروس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ سائڈ پر اگر ایک بلاک کھولا ہوا ہے اور وہاں پہ 40 بندے اگر کام کر رہے ہیں تو وہ 40 سے 50 بھی ہو جاتے ہیں, 50 سے 60 بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مینجمنٹ جو ہے انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اگر ہم یہ بات کریں گے یار اگر آج ہم نے جو ہے نا ایک بلاک اور کھول دیا تو اب اس کے لیے ہم نیا چیئرمین لے کے آئیں یا اس کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر نیا لے کے آئیں, نہیں. ٹیکنیکل سوال مینجمنٹ ٹیم سر وہی رہے گی, میں وہی کہہ رہا ہوں, مینجمنٹ ٹیم وہی رہتی ہے. 300 مشین آپریٹ کرنے کے لیے 300 بندہ تو ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک. اس کے بعد پھر اس کے آگے 300 بندہ کام کر رہا. تو اس لیے جب ہم نے ابتدا کی تھی اس وقت یہاں پر بلو ورلڈ سٹی کے آفس میں ہمارے پاس 20-25 افراد تھے جی. آج ہم الحمدللہ کو 500-600 لوگ ہیں جو وہاں سائٹ پر کام کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کے لیے لیبرز کالونیاں بن رہی ہیں, لیبرز کوارٹر بنے ہوئے ہیں, لیبر ہاسپٹل, جہاں پر ان کے لیے ہاسپٹل بنایا گیا ہے جہاں پر دن رات وہ رہتے ہیں. ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے. پیٹرول پمپ بھی میرے خیال آپریشنل ہے. پیٹرول پمپ جو ہے نا ظاہر ہے ہمارا اپنا ہے جس میں ہم اپنی مشینری کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ہر وہ چیز ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایز اے ڈیولپرز, ایز اے بلڈرز, ایز اے مینجمنٹ ہمیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. ایسے ہمارے پاس وہ ٹیم ہے, ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو آپریشنز, آپ کا ڈیولپمنٹ, سیلز, مارکیٹنگ, میڈیا, اس کے علاوہ سوشلز کے اوپر جو ہے نا, مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جی, خاص کر سوشل میڈیا پہ. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی سوال کا ہے تو وہ اگر ان کی ٹیم میں سے کوئی نہیں دے سکا تو وہ دیتے ہیں.
بلکہ اب تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی تھوڑا سا اس میں ایکٹیو ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی کویشچن ہم اس کرتا چیز ہے کا انتظار کریں گے سر کہ آپ بھی ایکٹیو ہوں. جیسے ساتھ صاحب ماشاءاللہ ہر فورم پہ ایک اپیرینس شو کر رہے ہیں, اور بینگ اے چیئرمین آف بلیو ورلڈ سٹی اتنا ٹائم اسپیئر کرنا وہ ریئلی اپریشیٹیبل ایک چیز ہے. لیکن سر میرا سوال, میں بیسیکلی یہاں پہ ایم کے مارکیٹنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میرے جو کلائنٹس ہیں میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کلائنٹس کو یہ مسائل جو ہیں اس کو مینجمنٹ دور کرے کہ ہمارے پروسیجر بہت سموتھلی ہوں, بہت جلدی ہوں, تاکہ ہم ٹائملی اپنی چیزیں آگے ڈلیور کر سکیں. اس کے بارے میں مجھے کوئی کائنڈلی تھوڑا سا نا روڈ میپ دے دیں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ڈیفیکلٹیز تھیں, پرابلم تھیں, اور یہ پچھلے لاسٹ 3 منتھ سے جب سے ہم نے 1-2 دفعہ بتایا کہ اس وقت جو چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر انداز میں اب ڈلیوری ہم دے چکے ہیں. لیکن سر کووڈ کے بعد سے یہ سارا ڈیلے والا سسٹم تھوڑا شروع ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. دیکھیں آپ ایک طرف بلیو ورلڈ سٹی کی مقبولیت کی بات کرتے ہیں, مقبولیت کے لحاظ سے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے الحمدللہ بہت سارے کلائنٹس ہیں کہ اب جو بھی آپ کی فائل بننے کے لیے جاتی ہے اس کا پروسیس ہم نے بہت تیز کر دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو 45 ڈیز کی کمٹمنٹ دی جا رہی ہے تو 45 ڈیز سے بیفور آپ جو ہے نا وی آر ہوپنگ فار گڈ. سر جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے بہت سارے کسٹمر ہیں, مارکیٹ میں ایک رومر ہے کہ بلیو ورلڈ نے بہت زیادہ فائلیں سیل کر دیں. سر کوئی فیکٹس ہمیں دے سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے پلاٹ سیل ہو چکے ہیں, یا رجسٹریشن جو ہے اپلیکیشنز کتنے پلاٹ کی آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ تو ایک پورا پروسیس ہے کہ کتنی آ چکی ہیں اور کتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے. بات ہم نے جو آپ کے کویشچن جو اصل کویشچن ہے جو آپ جس کا لبے لباب یہ کہ آپ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا فائل کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ پلاٹ کی شکل میں دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی. بالکل, میں آپ کے اس سوال کو اس نظر میں دیکھ رہا ہوں. تو بات یہ کہ ابھی تک ہم الحمدللہ اتنی ہی ہم نے اپلیکیشنز وصول کی ہیں جتنے کہ ہم پلاٹ کو اب ڈلیوری دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو ابھی تک ہم نے کوئی 30% بھی آپ سے اپلیکیشن نہیں لی. ہمارے پاس 70% کا مارجن ابھی بھی ریمیننگ ہے. جی ابھی بھی موجود ہے. زبردست. یہ بیسیکلی سب سے مین کویشچن یہ تھا 30% تک. میں بڑے واضح انداز میں آپ کے اس کویشچن کو کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں آپ بھی اور آپ کے کلائنٹ بھی غور سے اس بات کو سن لیں. جی سر. کہ اگر آپ نے آج ہم سے مثال کے طور پہ 100 پلاٹ کی بکنگ کی ہے, جی اب وہ 100 پلاٹ کی بکنگ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ لینڈ کی مد میں جا رہی ہے. یعنی آپ کی زمین مزید خریداری کی گئی. ٹھیک ہے, اگلے دن پھر اگر آپ نے ہمیں 100 دی تو زمین پھر خریداری کی گئی. پروسیس جو ہے نا وہ اس طرح چل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ جی اگر آپ کو اپلیکیشن آپ سے وصول کی تو ہم نے اس کا کیا, اس کے اگینسٹ میں زمین خرید رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو ہے نا ادھر سے اگر 2 روپے آ رہے ہیں تو 6 روپے کی زمین بھی جا رہی ہے. پرچیزنگ چل رہی ہے. آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بیلنس چیز ہے سر آپ کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم بیلنس نہیں ہے, بیلنس سے بہت کم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اپلیکیشن جو ہے نا وہ بہت کم ہے اور لینڈ زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے, اور ہم اس کے اوپر بس کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. ہماری دن رات یہی کوشش ہے. اس کی وجہ کیا ہے جی وہ بھی غور سے سن لیں. آج بڑا تفصیلی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آج جو ہم نے ایگریمنٹس جو بیانے کیے ہوئے ان کی جو پیمنٹس ہیں نا, آج اگر ہم نے پلاٹ کے ابتدا کیا 7 لاکھ روپے سے, تو وہ 7 لاکھ کی زمین جو ہے نا جب ہم اگلا آپ سے اپلیکیشن 14 لاکھ کا یا 1290 کا لے رہے ہیں تو ہم جو زمین ہم نے بائنگ کی ہوئی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. جی ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ ساری ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس لیے لو کاسٹ کو بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور زمین کی بائنگ کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہمارے دیکھیں ہم کتنے فخری انداز میں سوشل میڈیا پہ یا ہر جگہ ہم نے بتایا کہ الحمدللہ ہم 75,000 زمین جو ماشاءاللہ بہت ایریا کر چکے ہیں. یہاں پہ تو جن کی 2,000-3,000 کنال کی سوسائٹی ہوتی ہے وہی جو ہے نا بہت کچھ سمجھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہے, ہم سب کچھ ہیں اپنے کلائنٹ کی بدولت, آپ لوگوں کی بدولت, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے پورا کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے. سب کچھ سرخرو کرے. سر ایک چیز اور بڑی آتی ہے, بلاگس پہ بلاگس, پروڈکٹس پہ پروڈکٹس اناؤنس ہوتی رہتی ہیں بلیو ورلڈ سٹی کی طرف سے. یہ تقریباً ہمارے کچھ کلائنٹس کی کیلکولیشنز ہیں کہ ہر 3 ماہ بعد کچھ نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہوتی ہے.
دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہر 3 ماہ بعد کوئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے کم از کم جو ہے نا کوئی 15-16 بلاک آپ کے پاس آنے چاہیے. آپ گنتی میں گن سکتے ہیں ہمارے 3 ہی بلاک ہے. جنرل بلاک، جنرل ہے، اوورسیز ہے، یا ہم نے عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس دیا. جی اگر 2 سال میں ہم نے 3 ہی بلاک دیے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی بات تو یہاں غلط ہوگی کہ ہم 3 مہینے بعد نہیں دیتے. 3 بلاک آپ کو جو دیے ہیں وہ 3 الگ الگ کیٹیگری ہیں. ٹھیک ہے. ایک کیٹیگری وہ جو جنرل بلاک ہے جس میں عام لوگوں نے ہم سے شروعات کی. جی. اس کے بعد ایک کیٹیگری وہ اوورسیز کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہر پروجیکٹ کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 چیزیں تو ہوگی نارمل. ایک ہم نے عوامی ریزیڈنٹ کمپلیکس رکھا کہ وہ طبقہ جو پلاٹ لے کے گھر بھی نہیں بنا سکتا ان کے لیے اپارٹمنٹ بھی دیے جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے 3 مرلے کا ایک پلاٹ بھی جو ہے نا وہ اگر وہ ان کی دستخط میں ہو تو وہ ہم نے. سر وہ آپ کی ابھی جو بکنگ چل رہی ہے 3 مرلہ کے عوض 3.5 مرلہ، یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے مفاد کو، کلائنٹ کی بہتری کو، کلائنٹ کی قوت بائنگ کو ہم نے مد نظر رکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو جب 3 مرلہ ہم نے اناؤنس کیا تھا تو اس وقت ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی آپ جیسے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سر 3 مرلہ کی جو کیٹیگری ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور ہمارے پاس اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کم از کم جو گھر کی بنیاد بنتی ہے یا ایک اچھا نارمل گھر بنتا ہے اس میں کم از کم 3.5 مرلہ کی جگہ ہونی چاہیے. اس آفر کو 3 مرلہ کو ہم نے خود اپنے پاس سے اس کو کنورٹ کیا 3.5 مرلہ میں کہ آپ کے پاس اگر کوئی اوپن اپلیکیشن فارم موجود ہے جو کہ 3 مرلے کا ہے تو اس کو جب آپ جمع کروائیں تو وہ کنورٹ کر کے ہم 3.5 مرلہ میں آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ اپنے اس پلاٹ کو جس پہ آپ نے گھر بنانا ہے اچھا گھر بنا. اس پہ سر میں خود سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوچا. ادروائز وہیں پہ کچھ اور سوسائٹیز ہیں جو 2.5 مرلے کے کمرشل پلاٹ بھی دے رہی ہیں. اس بات پہ مینجمنٹ کے لیے شکریہ. اور سر اس کے علاوہ جو بھی یہ جو رومر چل رہے ہیں نیب والے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں صاحب. دیکھیں جی افواہ یہ رومر جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایک الگ بات ہے. اصل جو چیز ہے وہ سمجھنے اور سوچنے والی ہے کہ اداروں کا کام کیا ہے. اداروں کا کام ہے ویریفیکیشن کرنا. جی. اداروں کا کام ہے کہ اگر غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کروانا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہماری کوئی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے تو ویلکم، ہم موجود ہیں. ہمارا آڈٹ کیا جا رہا ہے تو ویلکم، ہم موجود ہیں. ہمارے پاس دیکھیں جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کی ڈیلیوری دے سکتے ہیں تو ادارہ چاہتا ہے کہ آپ ڈیلیوری دیں. جی. آپ کا کوئی کلائنٹ جو ہے اس کو کمپلین نہ ہو تو وہ آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کو کمپلین نہیں ہے. سر نیب میں ویسے کسی کلائنٹ نے اپلیکیشن دی ہے، کس نے اپلیکیشن دی ہے؟ دیکھیں ابھی جو اپلیکیشن جو گئی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریگولر اتھارٹی کی طرف سے گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ جی یہ جو ہے نا ابھی NOCs کے پروسیس میں ہے اور ابھی یعنی کلائنٹ کو کوئی کسی آدمی کو آپ خود بتائیں آپ کے کتنے کلائنٹ ہیں، کیا ان کو اعتراض ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا فوکس ڈیلیوری کی طرف ہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار آپ کسی کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ بلو برڈ سٹی کے ساتھ مل کر لوگوں کو پلاٹ ڈیلیور کرنا ہے تو وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ ہم نے کرنا ہے ڈیلیور، ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. جب لینڈ پرچیز، دیکھیں ہم لینڈ پرچیز تو ایک الگ چیز ہے. ہم اداروں میں ہائی کورٹس میں یا ہم عدالتوں میں کیا لینے گئے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں ڈیولپمنٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ عوام کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر اپنے پلاٹ کے حصول کو ممکن بنائیں. تو الحمدللہ ہم ہر سطح پر حاضر ہیں. اب یہ جتنے بھی ادارے ہیں اگر وہ اس فلاح و بہبود کے لیے اور اس اپنے انداز کے پہ کام کرتے ہوئے کہ جی انہوں نے کسی جو غلط چیز پھیلائی جا رہی ہے اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد معاملات کو کلیئر کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت پرامید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس ادارے نیب کی آپ بات کریں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس چیز کے اوپر گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر وہ کام کریں گے اور ان کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں.
ہم بھی لوگ ہیں نا, لوگ ہیں, ہم بھی لوگ ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم بھی پاکستان کے رہائشیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا بھی ٹارگٹ ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے پاس جو ہے نا 2000 لوگ کام کر رہے ہیں مختلف سیکٹر میں, تو اس 2000 لوگوں نے جو چیزیں ڈیولپ کرنی وہ 20,000 لوگوں کے لیے, تو وہاں روزگار مہیا ہونا ہے, وہاں لوگوں کے لیے روزگار بننا ہے, وہاں لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بننا ہے, وہاں پاکستان کے لیے ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہونی ہے, وہاں پہ ٹیکس جنریٹ ہونے ہیں, وہاں پہ دنیا جان کی وہ چیزیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں, وہ لانے کے بعد اس کا سارا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کھاتوں میں جانا ہے, اور ہم اس کے حصے دار ہیں کہ ہم اس کو آپ کے لیے ہم ہیلپ کریں گے, ہم ساری چیزوں کو مینیج کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ویلکم, ہر بندہ ہر وہ جو دیکھنا چاہے وہ ریکارڈ چیک کر سکتے, دیکھ سکتے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس سے پہلے بھی نیب یا ایسے ادارے جو ہے کئی سوسائٹیوں میں گئے ہیں, اور وہاں پر ان سوسائٹیوں کے لیگل معاملات ہونے کے بعد ان کو کلین چٹ ملی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں تبھی ممکن ہے کہ جب چیزیں کمپلیٹ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے ساتھ بھی انصافانہ انداز میں کام کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری ہر کام, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. ہماری نیت صاف ہے, ہم ڈلیوری دینا چاہتے ہیں, ہم کام کو کر کے آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک یہ کام لینا چاہ رہا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نبی صاحب کی یہ سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کام لینے کے لیے بھیجا, اور یہ بھی کام ہے کہ ہم لوگوں کو لو کاسٹ کو گھر بنا کے دے رہے ہیں یا پلاٹ لے کے دے رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک روزگار کا ایک سلسلہ بن رہا. ہمارے یہاں پاکستان سے لوگ باہر کے ملکوں میں پتہ نہیں کس کس ذریعے سے جا کر جو ہے نا خوار ہو رہے ہوتے ہیں, بعض بار ان بیچاروں کی لاشیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم تو یہاں پر ایک سیلف ایک بہت بڑا جو ہے نا کھڑا کرنے جا رہے ہیں, ایک اکنامک زون, ایک ریزیڈینشل کمپلیکس, ایک جو ہے آپ کا وہ ایک سٹی جس سے جو ہے نا لوگوں نے آنے والے وقتوں میں جو ہے نا اس سے روزگار بھی لینا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رہائشی انداز کو بھی انہوں نے ایک الگ سے حیثیت دینی. سر آپ کا جو بلیو برڈ سٹی کی لوکیشن ہے اس وقت اسلام آباد کے پاس ایکسپینڈ ہونے کے لیے صرف ایک وہی جگہ بچی ہے. یہاں سے اسلام آباد رواد کو ٹچ کر رہا ہے, ادھر سے ٹیکسلا کو ٹچ کر رہا ہے, ادھر سے دامن کو ٹچ کر رہا ہے. ایک وہی علاقہ بچا ہے جس میں نئی اسلام آباد کی آباد کاری کی جا سکتی ہے. پھر بھی محکموں کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے اتنا دباؤ, اور اس سارے ماحول میں کام کرنا کیسا, کیا فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک رنگ روڈ کا کانسیپٹ ہے, رنگ روڈ بنایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. جب جہاں رنگ روڈ بنتا ہے وہاں پر آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کی آبادیاں اور آپ کے ٹاؤنز اور یہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ رنگ روڈ جو ہے یہ ویسے بھی اسلام آباد پنڈی کی ٹریفک کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ ایکسپریس وے پہ چلے جائیں, ٹرک کھڑے ہوئے, لائنیں لگی ہوئی ہیں, جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں, ٹیکسل والا روڈ پہ چلے جائیں, آپ کا یہ پرابلمز ہے. رنگ روڈ بننے سے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جی ایک یہ ایریا, اس ایریے کی اہمیت ایئرپورٹ آنے کی وجہ سے, رنگ روڈ آنے کی وجہ سے, موٹر وے ہونے کی وجہ سے آلریڈی بڑھ گئی ہے. سی پیک کا روٹ جو ہے نا یہاں سے نکل رہا, تو ڈیفینیٹ آپ کی دسترس میں کیا ہے جی, آپ کی دسترس میں اسلام آباد کے 2-3 کروڑ والے پلاٹ نہیں ہیں. آپ کی جو نیو جنریشن ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ اب اپنے معاملات خود ڈیل کرو, اپنے کاروبار کرو, اپنی چیزوں کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے, تو انہوں نے کہاں پہ پلاٹس لینے ہیں, کہاں دفاتر بنانے ہیں, کہاں کاروبار کرنا ہے. وہ کاروبار کی گنجائش, وہ دفاتر کی گنجائش وہ بلیو برڈ سٹی میں ہی بن رہی ہے, اور وہ ایریا وہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سر اسلام آباد کے پاس جگہ ہی وہ بچی ہے. میرے خود ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس ہے, تو اسلام آباد کے پاس صرف ایک وہ جگہ بچی ہے. آپ کو اسلام آباد میں سی پیک کے تھرو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 1000 آف فارنرز ادھر آئیں گے اسلام آباد میں, لیکن اسلام آباد ان کو ہوسٹ نہیں کر سکتا. ایک وہی ایریا بچا ہے, اسی ایریا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ادارے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. حیرانگی تو اس بات پہ ہے. آپ کا دیکھیں کویشچن کے اندر بھی ایک آنسر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جی ایک یہی جگہ بچی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب ایک یہی جگہ بچی ہے, تو اسلام آباد پنڈی میں تو بہت سارے ڈیولپرز ہیں, ایون پاکستان میں بہت سارے ڈیولپرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی سیف سٹی میں, اسلام آباد جیسا سیف سٹی تو کوئی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے کہ یار ہم یہاں آ کے رہائشی پروجیکٹ بنائیں, ٹاؤن بنائیں, سوسائٹیاں بنائیں. جی, تو ہم نے ان سے شاید ایک قدم پہلے ٹھیک ہے, اس جگہ کو چوز کر کے, اور وہاں پر جو ہے نا ہم نے ایک نئی دنیا بسا دی ہے.
وہ نئی دنیا جو بسنے جا رہی ہے تو وہ لوگوں کو شاید ہضم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ میرے بس میں کچھ ہے نہ آپ کے بس میں کچھ ہے, یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے پاس ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے ہمیں راستہ دیا, انہوں نے ہمیں یہ سارا کچھ کیا, اور آج ہم نے وہاں پہ بلو ورڈ سٹی نام کا جو ایک مثالی شہر ٹورسٹ آپ کہہ ڈیسٹینیشن لیں کہ ایک سٹار لگایا, آج وہ جگمگا رہا ہے. اب تو صرف سورج ہے. جی وہ سورج آپ کی زبانی ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی محنت کر رہے ہیں, رزلٹ اس نے دینا ہے. ایگزیکٹلی. اور آنے والی ہر مشکلات کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کی ذات وہ ضرور دور کرے گی انشاءاللہ, کیونکہ ہماری نیت, ہمارا کام, ہمارا عمل دل سے دماغ سے اگر کوئی جانچ سکتا ہے, کوئی پرکھ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ایگزیکٹلی. بے شک جی, بالکل ایسے ہی ہے. سرفراز گوندل صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں اور بڑے پائیدار آنسر, اس کے ساتھ آپ کی اینڈ یوزر کی کلائنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے خرم نذیر چودھری صاحب جو سی او ہیں ایم کے مارکیٹنگ, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبشر نذیر چودھری صاحب جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایم کے مارکیٹنگ کے. تو کچھ سوال جواب ایسے ہیں جو کلیئر ہو چکے ہیں اور کچھ باتیں باقی ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. سرفراز احمد گوندل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کنٹری سیل ہیڈ ہیں, ایم ڈی ہیں بلو ورلڈ سٹی کے, اور ان کے ساتھ خرم نذیر چودھری صاحب سی او ایم کے مارکیٹنگ اور مبشر نذیر چودھری صاحب ایم ڈی ایم کے مارکیٹنگ. تو میرا سوال جو ہے وہ خرم نذیر چودھری صاحب سے ہے کہ جس طرح بلو ورلڈ سٹی میں آپ کے ساتھ اتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے, بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ ایز اے ریئلٹر, ایز اے پراپرٹی ایڈ, ایز اے پراپرٹی سیٹ اپ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, ایم کے مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے سرفراز صاحب کے ساتھ جو سوال تھے وہ بہت جاندار تھے. بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ تو نہیں, بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو انٹرویو میں پتہ چل چکا ہوگا کہ سرفراز صاحب کی مینجمنٹ کی اپروچ کے, تو یہ ایک غریب پرور مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے ہر موقع پہ اپنے ریئلٹرز کو, اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. اور ان چیزوں سے جس طرح ان کی سپورٹ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہمارے جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیونکہ آج تک کسی بھی انسان کو, کسی بھی بندے کو بلیو ورلڈ سے ناراض ہو کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں تو یہی کہوں گا, الفاظ شاید میرے اچھے نہ لگیں, لیکن ایک غریب پرور مینجمنٹ ہے بلیو ورلڈ. غریب پرور مینجمنٹ ہے, مطلب آپ یہ اینڈ یوزر کو یقین دہانی کرواتے ہیں ایز اے سی او ایم کے مارکیٹنگ کے بلو ورلڈ آپ کو مایوس نہیں کرے. انشاءاللہ آج تک تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے, تقریباً 2 سال سے چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, تو آج تک تو کسی مقام پہ مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپیکٹڈ بھی یہ ہے کہ آگے بھی ہر معاملے میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مبشر نذیر چودھری صاحب. مبشر نذیر چودھری صاحب سیلز کو, آفس کو پراپر ڈیل کر رہے ہیں. تو چودھری صاحب آپ کے ساتھ کس طرح کے کوئی مسائل آتے ہیں, کوئی بلو ورلڈ کو لے کے یا ایم کے مارکیٹنگ کو لے کے آپ پہ بھی کافی بوجھ ہے, کافی پریشر ہے, تو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ الحمدللہ ابھی تک تو ایسا ایزٹ کوئی آج تک ایشو کلائنٹ کی طرف سے, ہماری طرف سے یا بلو ورلڈ کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آیا ہمارا. الحمدللہ جو کلائنٹ ہمارے تک آتا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو کے بلو ورلڈ سٹی کا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی خواہش مند ہوتا ہے, ویسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا سٹینڈرڈ والی جگہ پہ نام ہو, ہم ساتھ کام کریں, ہم وہاں پہ رہائش پذیر ہو سکیں. تو الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہیں, ہم خود ہیں, کلائنٹ ہمارے الحمدللہ 100% 110% سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ پروجیکٹ کے حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی وتھ ٹیم. تھینک یو سو مچ سر. سرفراز گوندل صاحب, سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فری ہینڈ دیا, کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی بھی سوال ہے تو ادھار نہیں اس میں کرنا. آپ نے 3 بلاک بتائے سر, عوامی, جرنل, اوورسیز. عوامی بلاک بھی بلو ورلڈ کا ہے, لیکن اس پہ بلو ورلڈ کی جو فائل پہ اسٹیمپڈ نہیں ہوتا, اس فائل پہ بلو ورلڈ مینشن کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسی طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اوورسیز بلاک بھی لکھا جاتا ہے. عوامی ریزیڈینشل کمپلیکس ایک ایسا پروجیکٹ ہم نے ڈیزائن کیا ہے جس میں لو کاسٹ سے بھی لو کاسٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے, جس کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہے 3 ساڑھے 3 مرلہ. تو اس کیٹیگری کو ہم نے, اگر ہم کہتے ہیں جی بلو ورلڈ سٹی, تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار جنرل بلاک ہوگا یا جو ہے وہ اوورسیز بلاک ہوگا. تو یہ اٹ سیلف ایک الگ سے بلاک ہے جہاں پر اپارٹمنٹس آئیں گے اور جہاں پہ 3.5 مرلہ کے پلاٹس ہوں گے. یہاں پہ نہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے, نہ 10 مرلے کا ہے, نہ کنال کا ہے. یہ جو ریزیڈینشل کمپلیکس ہے اس میں 2 ہی کیٹیگری ہے.
اپارٹمنٹ کی کیٹیگری ہے 1 بیڈ 2 بیڈ یا ولاس کی کیٹیگری آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 مرلہ 3.5 مرلہ کے جو رہائشی پلاٹ ہیں یہ آئیں گے. تو یہ ان پلاٹس کو کیونکہ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس میں دیا جا رہا ہے اس لیے اس کے نام کے ساتھ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس جڑا ہوا ہے. اور باقی جو بلو ورسٹی ہے اس میں جنرل بلاک ہے. جنرل بلاک جو ہے نا وہ ڈیفینیٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے پاس شروع سے جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں, تو اس کا ظاہر ہے ایک ریٹ جنرل بلاک کے حساب سے ہم نے رکھا. شروع کے اینڈ یوزر ہیں 7 لاکھ بھی تھا, 8 لاکھ بھی تھا, 990 بھی ہے, 1290 بھی ہوا. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اوورسیز بلاک ہے. اوورسیز بلاک میں آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے, وہ جہاں پر محنت کر رہے ہیں وہ اپنے پیسوں کو چاہتے ہیں کہ ہم جب پاکستان میں آئیں تو وہ جو باہر کی انوائرمنٹ ہے, باہر کا ریزیڈنشل ایک لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ وہاں پر انجوائے کریں. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے ایک اوورسیز بلاک ہر پروجیکٹ رکھتا ہے, ہم نے بھی اس میں وہ رکھا ہوا ہے, اس کو گیٹڈ کمیونٹی کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل بلاک میں 50 فیسلٹیز ہیں تو شاید اوورسیز میں وہ 100 فیسلٹیز ہوں, کیونکہ وہ آپ کا افورڈیبل بلاک ہے. اس میں کیٹیگری بھی تھوڑی سی ہم نے بہتر رکھی ہے کہ اس میں 7 مرلہ کی کیٹیگری سے ہم نے انٹروڈیوس کروایا. تو یہ الگ الگ بلاک ڈیزائن الگ الگ لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں, لیکن یہ ایک ہی فیملی کا حصہ جو فیملی بلو ورلڈ سٹی ہے. تو سر ابھی کوئی نیا بلاک کوئی اگر ہمارے فورم سے آپ اناؤنس کوئی نئی چیز بلو ورلڈ سٹی میں؟ دیکھیں جی نئی چیز کچھ بھی نہیں ہے, نئی چیز ہم کریں گے الحمدللہ بہت جلد. جو ہے ہمارے پاس جو لفظ آپ نے یوز کیا 3 ماہ بعد, ہمیں یہ پروسیس ہمارے کمپلیٹ ہونے دیں, تو ہر 3 ماہ بعد ہر 2 ماہ بعد ہم انشاءاللہ نیا بلاک اناؤنس کیا کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس لینڈ کی تعداد موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا کبھی بھی کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی فی الحال جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ریزیڈنشل انوائرمنٹ وہاں بڑھے, تو ہم اس اتوار کو یعنی سنڈے کو میں دعوت دے رہا ہوں اپنے تمام پلاٹینم ڈیلرز کو کہ وہ آ کر وہاں دعائے خیر میں حصہ لیں, کہ ہم وہاں پر تیار گھروں کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ان کی ایک اکنامیکل ہم نے پرائز رکھ رہے ہیں, اور وہ وہاں پر جو ہے نا کوئی سمجھ لیں کہ 200 گھروں کا ہم افتتاح کر رہے ہیں ذاتی طور پہ پروجیکٹ کی حیثیت میں, جس کی جو ہے نا جس کو بڑا خوبصورت انداز میں ایک پارک کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا, جو ہر گھر جو ہے نا وہ پارک کے سامنے ہوگا. اسی طرح جو ہے نا اسی سنڈے کو ہماری ایک ترک کمپنی ہے جن کے یہاں پر جو نمائندگی کر رہے ہیں سی ای او, وہ ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو چکا ہے, اور وہ یہاں پر جو ہے کوئی 3,000 سے 50,000 گھروں کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. تو فرسٹ 300 گھر جو ہے نا وہ یہ بہت جلد یہاں شروع کرنے والے ہیں. ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک ہائی پروفائل گھر کو نارمل انداز میں ہم پریزنٹ کریں گے. وہ جو ترکی کمپنی ہے جو یہاں پر کام کرنے آ رہی ہے وہ لو کاسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ان کے گھروں کا جو بجٹ ہے سنگل سٹوری ہوگا, اور وہ سنگل سٹوری جو ہے نا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. سر ترکوں کے آتے ہوئے آپ چائنیز کو بول نہیں گے؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نہ چائنیز کو بولیں, نہ ترک کو بولیں, نہ سعودیہ کو بولیں, ہم کسی کو نہیں, ہم ہر بندے کو ویلکم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بلو ورلڈ سٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص یا ایک ملک کی صرف ضرورت ہے؟ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس وقت پوری دنیا میں لوگ جو ہے نا اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بلو ورلڈ سٹی ان کے لیے بڑا ایک چارمنگ کہہ لیں کہ ایک ان کے لیے بڑا زبردست ماحول کریٹ کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں نا ہم کہتے ہیں پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارا پروجیکٹ ہائی پروفائل پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لگژریس میں بھی, آپ کے جو ہے تفریح میں بھی, آپ کا ایجوکیشن میں بھی, آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز میں بھی, یہ بہت ہائی پروفائل پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. لیکن ہم اپنے پروفٹ کو کمپرومائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اب لوگوں کو تاکہ لوگ آ کر وہاں رہیں اور اس شہر کی بنیاد بنیں, اور وہی لوگ کل آنے والے وقتوں میں اس چیز کا بینیفٹ اٹھا رہے ہوں گے. یعنی کہ چائنیز بھی موجود ہیں, ترکش کی بھی انٹری ہو چکی ہے, پاکستانی تو آلریڈی کام کر رہے ہیں. سر آپ نے بڑا ڈیٹیل میں آنسر کیا. میرا لاسٹ 2 شارٹ سے کوسچن ہے. اللہ پاک آپ کا ترک والا MOU کامیاب کرے. ہمارے اس سے پہلے ایک MOU انگین التان کے ساتھ بھی ہوا تھا, لیکن ہمارے کچھ اپنے چاہنے والوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. سر لاسٹ کوسچن
لاسٹ مومنٹس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. اگر کوئی پرسن میں اس چیز کی آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ ترک یا کوئی بھی بدلہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا. ہم لوگ کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو کسی بیاہ پہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں. سب چیزیں ہوں گی, ڈیلے ضرور ہوا اور اس میں بھی اللہ کی کوئی مرضی ہوگی اور ہمارے لیے اس میں کوئی بہتری ہوگی, لیکن ہمارے تمام چیزیں موجود ہیں, ہمارے تمام معاہدے موجود ہیں, ہمارے تمام ایگریمنٹس موجود ہیں. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں چیزیں چینج ہوتے دیر نہیں لگتی. ہم ہر چیز ہمارے پاس پائپ لائن میں موجود ہیں, بہت سے سرپرائز موجود ہیں, بہت ساری چیزیں آنے والے وقتوں میں جب آپ کو انٹروڈیوس ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلو ورلڈ سٹی کیا ہے. اور یہ ہماری دن رات کی محنت اور آپ جیسے دوستوں کا ہمارے لیے ساتھ ہے. سر لاسٹ کوسچن ہے, 2 کوسچن کو ایک کیا گیا ہے. جنرل بلاک کی بیلٹنگ پہ ہم خود موجود تھے. بیلٹنگ کی اگلی ڈیٹ یا ٹائم پیریڈ کو ڈیسائیڈ ہوا ہے, یا بیلٹنگ نیکسٹ بیلٹنگ میں کتنا ٹائم ہے یا کتنے ٹائم بعد اگلی بیلٹنگ کی جائے گی؟ ایک تو یہ. دوسرا سر, اگر کوئی کلائنٹ کمپلیٹ پیمنٹ کرتا ہے ان کیس اوورسیز بلاک کی یا جنرل بلاک کی, اس کو پوزیشن کتنے ٹائم میں مل جائے گی؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ ایک بلاک جو ہے نا وہ جب بنایا جاتا ہے تو اس بلاک کی کیپیسٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں تو ہماری جو مشینری ہے, جو ہماری صلاحیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم شاید 1 سال سے 1.5 سال کے اندر جو آج بلاک اناؤنس کرتے ہیں وہ اگلے سال سے 1.5 سال کے اندر ہم اس کو ہینڈ اوور کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہمارا کیونکہ جنرل بلاک ہوا, بیلٹنگ ہوئی, اگلے 4 سے 6 مہینے کے اندر ہم نے وہ ہینڈ اوور کرنا ہے. اسی طرح جو ہے نا اوورسیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہم وقت سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کی بیلٹنگ بھی کریں گے اور اس کی فزیکلی پوزیشن بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. ایکسپیکٹڈ کیا ہے سر اوورسیز کی کب تک بیلٹنگ ہوگی؟ اگر آپ ہمارا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو جتنے عرصے میں ہم نے جنرل بلاک کی بیلٹنگ کی ہے اس عرصے سے پہلے ہم اوورسیز بلاک کی بیلٹنگ کریں گے انشاءاللہ. سر مائنڈ اپ کی طرف, ایز اے کنٹری سیل ہیڈ, ایز اے ایم ڈی بلو ورلڈ سٹی, ایم کے مارکیٹنگ کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں, جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ جو فوکس کیے ہوئے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے جسے آپ دور کہہ سکتے ہیں وہ موبائلز پہ آ گیا, اور موبائل پہ سوشل میڈیا, فیس بک اور اس قسم کی چیزیں وہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں کا جو یہ سلسلہ ہے کہ آپ لوگ فیس بک پہ بڑے ایکٹیو ہیں, آپ لوگ کلائنٹس کے وہ کویسچن جو آپ تک ہوتے ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں, انٹرویو کر رہے ہیں اور لوگوں کو چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. ایک آپ نہیں, مطلب آپ کے اس انٹرویو سے, آپ کے اس کام کرنے کے انداز سے بہت سے لوگوں کو جو کسی اور لوگوں کے ساتھ کمفرٹ زون میں کام کر رہے ہیں اور پلاٹینم ڈیلر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کا آپ لوگوں کا کام کیا ہوا ان کے بھی بینیفٹ کے لیے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس لیے جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں تو میں آ کر جو ہے نا آپ کو ہر اس سوال کا جواب دوں جس سے آپ مطمئن ہو, آپ کا کلائنٹ مطمئن ہو, اور آپ کی سروسز کو اور بہتر انداز میں ہماری طرف سے جو ہم فیڈ بیک دے رہے ہیں اس میں مدد حاصل ہو. بڑی ڈیٹیل گفتگو رہی, بہت سے سوال کلیئر ہوئے. آپ نے اینڈ یوزر کی وہ ساری باتیں, اینڈ یوزر کے وہ سارے مسائل, اس کی نمائندگی کرنی ہے, اور خرم نذیر چودھری صاحب نے ایز اے سی او ایم کے مارکیٹنگ اس کی بھرپور نمائندگی کی, اور سرفراز گوندل صاحب سے وہ سارے تلخ سوال کیے جو مارکیٹ میں کیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس پروگرام کے بعد ان لوگوں کے دماغ میں ایک چیز تو چلی گئی ہوگی جو رومرز ہیں, جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, جو افواہیں پھیلاتے ہیں کہ بلو ورلڈ جا رہا ہے, بلو ورلڈ جا رہا ہے, بلو ورلڈ جا رہا ہے. بلو ورلڈ جا نہیں رہا ہے, بلو ورلڈ چھا رہا ہے. میں آج یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں سرفراز گوندل صاحب کے انٹرویو کے بعد کہ بلو ورلڈ اس وقت اور آنے والے وقت میں پاکستان کا سب سے بہترین پروجیکٹ ہے. اسی بات کے ساتھ, انہی کلامات کے ساتھ میرے مہمان شخصیت سرفراز گوندل صاحب, سی او ایم کے مارکیٹنگ خرم نذیر چودھری صاحب, ایم ڈی ایم کے مارکیٹنگ مبشر نذیر چودھری صاحب, دیں اجازت. انہی باتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.